Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is our second video of Back to School series, and today we will discuss tricks and tips for academic leaders. चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे स्कूल ओनर हैं, चाहे हेडशिप में हैं, आप हेड मिस्ट्रेस हैं, कुछ भी हैं, आप लीडरशिप की पोजीशन में हैं जब स्कूल में, तो लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की तरफ देखना है. सबसे पहली बात तो ये है कि देयर विल बी डायरेक्टिव्स फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसमें काफ़ी सारे SOPs आपके लिए मेंशन होंगे और आपको उनको हर हाल में फॉलो करना होगा. बट उनके होते हुए भी देयर आर सर्टेन थिंग्स जिन पे आपको एक्स्ट्रा तवज्जो देनी होगी और जिन पे आपको नज़र रखनी होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल अरेंजमेंट्स से, और उसमें सबसे पहली चीज़ है आपके स्कूल का गेट, क्योंकि यहीं से स्टूडेंट्स भी अंदर आएंगे और अक्सर गेट के पास ही रश भी होता है, पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप कर रहे होते हैं. व्हाट अरेंजमेंट्स आर यू मेकिंग एट द स्कूल गेट? आपके फाइनेंसिस पे भी डिपेंड करता है. क्या आपने वो डिसइंफेक्ट करने वाला गेट लगाया है अपने स्कूल के गेट के पास? अगर नहीं भी लगाया तो देयर शुड बी एन अरेंजमेंट कि कोई वहाँ ज़रूर खड़ा हो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लेकर, जो कि बच्चों के हाथों पे उसी वक्त स्प्रे करे जिस वक्त वो स्कूल के गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं. इसके अलावा अगर वो टेम्परेचर चेक करने वाला आपके पास है जो फोरहेड पे लगा के चेक करते हैं, अगर आपने ख़रीदा है, एक ख़रीदने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, उस पर इन्वेस्ट कर लीजिए, और वो एक दूसरे बंदे की ड्यूटी हो जो वहाँ गेट पे ही बच्चों को चेक करे. उसके बाद बात आती है क्लासरूम सेटिंग की. यूजुअली हमारे एवरेज क्लासरूम में 30 to 35 बच्चों के बैठने की अरेंजमेंट होती है. बास छोटे कमरों में बहुत मुश्किल होता है ये अरेंज करना, तो आपने हर रो में से एक एक कुर्सी उठा देनी है. इस तरह से खुद ही वो डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा. और वैसे भी क्योंकि अल्टरनेट डेज पे आएंगे बच्चे, तो वो कैपेसिटी का इशू आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आपको क्लासरूम अरेंजमेंट जो है वो दोबारा से करनी है. नंबर 3 पॉइंट में आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके स्कूल में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाती है बच्चों की, रश बन जाता है, बाथरूम्स के पास है या कैफेटेरिया में है या कॉरिडोर्स में है, कहाँ बनता है वो रश. तो आपने ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि एक वक्त में ज़्यादा बच्चे वहाँ ना हो, या सारी क्लासेस एक ही वक्त में ना हो, एक से ज़्यादा क्लास वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो. उसके अलावा हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी तो हर स्कूल में है ही, लेकिन अगर आप कुछ मेक शिफ्ट हैंड वॉशिंग स्टेशन स्कूल के अंदर 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे बना लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जहाँ भी जिसको भी सहूलत मिले और रश वाली जगह में पहुँचने से पहले ही अगर बच्चों के पास ये हो अपॉर्चुनिटी कि वो अपने हाथ धो सकें, तो दिस मेक शिफ्ट हैंड वॉशिंग स्टेशंस जो हैं दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. लंच की क्या अरेंजमेंट होगी? अगर आपके स्कूल में कैफेटेरिया है तो विल इट स्टिल फंक्शन, या आप इस चीज़ पे इंसिस्ट करेंगे कि बच्चे घर से लंच लेकर आएँ? मेरे ख्याल में घर वाली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ कोई खुराक के ज़रिए किसी कंटामिनेशन की या बीमारी के फैलने का ख़तरा जो है यहाँ पर नहीं है. इसके अलावा अगर आपके स्कूल में डिस्पेंसरी है तो प्लीज़ इक्विप इट, उसको चेक कीजिए और देखिए कि उसके अंदर किन किन चीज़ों की कमी है. वो सारी चीज़ें आप अपनी स्कूल डिस्पेंसरी को बहुत अच्छी तरह से स्टॉक करें. और अगर आपकी स्कूल की डिस्पेंसरी में कोई बेड वगैरह भी पड़ा हुआ है तो मेक श्योर कि वो अच्छी तरह से आप उस बेड को कम से कम ट्वाइस अ वीक आप उसको डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि वहाँ से भी बीमारी के फैलने का ख़तरा है. फ़िज़िकल अरेंजमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ हमें स्कूलों में एकेडमिक एडजस्टमेंट्स भी करनी हैं. और एकेडमिक एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि अपनी टीचर्स के साथ और अपने स्टाफ के साथ बैठकर आप कोर्स को रिव्यू कीजिए. देखिए अभी पूरा स्कूल जो है वो नहीं आ रहा, सारे स्कूल के बच्चे नहीं आ रहे, ओनली क्लास 9 एंड क्लास 10 आर कमिंग टू स्कूल. तो इट्स अ चांस फॉर यू, आपका पूरा स्टाफ आ रहा है तो इट्स अ चांस फॉर यू कि आप प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 8 तक के कोर्स को आप रिव्यू कीजिए और आप देखिए कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बिट्स दैट यू रियली वांट द चिल्ड्रन टू लर्न बिफोर दे गो टू द न्यू क्लास. कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, और बेस्ट तरीका ये है कि आप करिकुलम में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हर ग्रेड के हवाले से आप उनको देख लें. एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है कि क्लास 3 के बच्चे को इंग्लिश में ये चीज़ें आनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप उठाइए और इस तरह आप कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए. एंड प्लीज़ इफ़ देयर आर 10 चैप्टर्स इन द बुक,
اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے 10 کے 10 پڑھانے ہیں, آپ اس میں سے 4 چن لیں, بیکاز یو ڈو ناٹ ہیو اے لاٹ آف ٹائم آن یور ہینڈس. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کورس کی سلیکشن کریں. اس کے علاوہ بعض اسکولوں میں روٹین ہوتی ہے, ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا ہے یا ویک میں 2 دفعہ ڈکٹیشن ہوتی ہے. اس کو آپ کو ریڈیوس کرنا ہوگا, کیونکہ ٹیسٹنگ کے اندر ٹیچنگ ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. تو آپ نے ٹیسٹنگ کو جو ہے وہ کم سے کم کرنا ہے, کہ جو کلاس ٹیسٹ بار بار ہوتے ہیں ان کو آپ ریڈیوس کریں, یا تو ان کو منتھلی ٹیسٹ پہ لے آئیں یا کوارٹرلی آپ وہ ٹیسٹ کر لیں, لیکن کلاس ٹیسٹنگ کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. ری ٹیچنگ, آن لائن کلاسز بہت سارے اسکولوں نے کنڈکٹ کی, آلموسٹ سارے ہی اسکولوں نے کنڈکٹ کی, بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ سارے بچوں نے یہ فیسلٹی اویل کی, اینڈ دس آلسو ڈزنٹ مین کہ جس طرح آپ کلاس روم میں پڑھاتے ہیں اسی طرح آن لائن کلاس کا بھی اتنی ہی افیکٹو تھی. اس لیے اگر اس میں سے جو آپ نے آن لائن ٹیچ کیا ہے اس میں سے کوئی کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے تو گو اوور اینڈ ری ٹیچ اٹ, اور اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. فار گرانٹیڈ مت لیجیے گا کہ یہ حصہ تو ہم کورس کا کور کر چکے ہیں آن لائن میں تو اس کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. یو ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ری ٹیچ دوز ایریاز. جہاں تک بات ہے ایگزامس کی, ایگزامس کو بالکل اسی طرح انٹینس مت رہنے دیجیے, اس کو اسسمنٹ کے ساتھ باندھ لیجیے. یعنی کچھ آن گوئنگ اسسمنٹ ہوتی رہے بچوں کی ڈیورنگ دیئر کلاس ورک اور ڈیورنگ دیئر کلاس ٹیسٹ, اور پھر کچھ ریٹن ایگزام آپ لے لیں اور دونوں کو کمبائن کر کے ان کا رزلٹ آپ بنائیں. اسسمنٹ کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے پڑھایا ہے اس کی ایویلویشن کرنے کے لیے اس کو مختلف کمپوننٹس کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے. یو کین گیو اے کلاس پروجیکٹ اور اس کے اندر آپ بچوں کو گریڈز دے سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کا ایویلویشن کا ہی طریقہ ہے, وہ بھی اسسمنٹ ہی کرتا ہے لرننگ کی. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ صرف ایگزامس پہ ہی ہم بھروسہ کریں اور ایگزامز ہی کروائیں, بالکل اسی طرح جیسے ہر سال کراتے ہیں. اسسمنٹ اور ایگزام کو دونوں کو کمبائن کر کے بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. کمیونیکیشن از کی, اور خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں میک شیور کہ آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہو اور بہت فریکوینٹ ہو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چینج آپ کرنے والے ہیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی آنے والی ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, پیرنٹس کو اور بچوں کو بہت کلیئرلی پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, اور اگر آپ نے کچھ رولز بنائے ہیں تو کیوں بنائے ہیں, اور وہ رولز فالو کرنا کیوں ضروری ہے سب کے لیے. سو اٹس اے چانس کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو زیادہ اسٹرانگ بنائیں. بے شک ہفتے میں 3 بار پیرنٹس کے لیے میسیجز جائیں, ریٹن فارم میں جائیں, سوشل میڈیا کے تھرو جائیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں اچھا اپنے اسکول کے اندر اٹ شوڈ ریچ دا پیرنٹس. اس کے علاوہ جب اسکول کے سارے بچے آنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ 1 اکتوبر سے, اس کے بعد 1 ہفتے بعد کنڈکٹ اے PTM. کیوں ضروری ہے؟ پیرنٹس آئیں گے تو وہ ساری ارینجمنٹس فزیکلی دیکھیں گے جو آپ نے بچوں کے لیے کی ہیں اسکول کے اندر, مختلف کلاس رومز میں, مختلف جگہ. تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. یو ول بی ایبل ٹو شو اور آلسو ٹیل دیم کہ ہم نے یہ ارینجمنٹس کی ہیں بچوں کے لیے. لیٹ دیم کم اینڈ ٹیک اے راؤنڈ آف دا اسکول اینڈ سی آل دا ونڈرفل تھنگس دیٹ یو آر ڈوئنگ فار دا اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ آن لائن لرننگ کیونکہ ہوتی رہی اور اس میں پیرنٹس نے بچوں کو بہت سپورٹ کیا, تو اٹس ٹائم کہ آپ اس کو ریوارڈ کریں. اور جو بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے اور جنہوں نے اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز میں پارٹیسپیٹ کیا, آپ ان کو تھرو سرٹیفکیٹس ریوارڈ کر سکتے ہیں. روزانہ ایک کلاس کی باری ہو جائے اور اس میں سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ گھر جانے چاہیے. دس از آلسو کمیونیکیشن پیرنٹس کے لیے آپ بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ آفٹر اے منتھ آپ جو ہے پیرنٹس کا کوئی ڈے سیلیبریٹ کر لیں جس میں یو آر تھینکنگ دا پیرنٹس فار کوآپریٹنگ ود دا اسکول ان انشورنگ دا سیفٹی آف دا چلڈرن, یا جو بھی نئی پالیسیز یا چینجز آپ نے کی ہیں وہ کرنے میں پیرنٹس آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جسٹ سیلیبریٹ اے تھینک یو ڈے, ایکنالج کریں کہ جی اس مشکل وقت میں ہم تو کر ہی رہے ہیں لیکن آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا. آپ ان کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور وہ آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی اکنالجمنٹ کے تھرو آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیو نارم بن جائیں گی. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مارننگ اسمبلیز کنڈکٹ نہیں ہوں گی, اور اگر ہوں گی تو پھر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوں گی, بہت فاصلے پہ بچے کھڑے ہوں گے. اگر مارننگ اسمبلی کنڈکٹ نہیں ہو رہی تو دس ڈز ناٹ مین کہ بچے کلاس میں آئے اور ٹھک سے اسکول کا کام شروع ہو گیا. پرووائڈ این الٹرنیٹیو, 10-15 منٹ کے لیے ڈو سم تھنگ. جیسے چھوٹی کلاسز میں سرکل ٹائم ہوتا ہے اسی طرح ہر کلاس کے لیے ڈو سم تھنگ. کوئی بات ہو جائے, کرنٹ سچویشن پہ بات ہو جائے,
بیماری کے پھیلاؤ پہ، اس کی روک تھام پہ کسی قسم کا سوشل میسج جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس ٹائم کو آپ نے بالکل ہی لیسنس کے اندر شامل نہیں کر دینا. بریک ٹائم بھی آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہوگا پاسبل. اگر ہے تو پھر اس میں کلاس وائز آپ کو اس میں چینجز کرنی پڑیں گی. آج ایک کلاس کا بریک ٹائم ہے تو کل دوسری کا ہے اور پرسوں تیسری کا ہے. یا اگر نہیں ہے اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر سٹنگ ان دا کلاس ہیونگ دیئر لنچ، تو پھر اس وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہاتھ سینیٹائز کرنا، سرفیسز کو صاف کرنا اور ٹیبلز وغیرہ کو ڈس انفیکٹ کرنا. یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ ارینجمنٹ ہو. ہالیڈیز یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سیٹرڈیز کی کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اور ونٹر بریک بھی نہیں ہوگی. سو یور اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو نو دیٹ اینڈ پیرنٹس ول بی ویری ہیپی کہ مزید چھٹیاں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. یونیفارم کے بارے میں یہ ہے کہ میک شیور کہ یہ میسج آپ بہت کلیئرلی کنوے کریں کہ بچے روزانہ ڈیلی بیسس پہ صاف ستھرا دھلا ہوا اور استری کیا ہوا یونیفارم پہنے. 2 دن نہ چلائیں اس یونیفارم کو. یو نیور نو کہ اس کے اوپر ہی کچھ جرمز ہوں یا کچھ ہوں. اور اسی طرح میک شیور اور یہ انفورس کیجئے، بچوں کو بار بار بتائیے کہ انہیں روزانہ نہانا ہے اسکول سے جانے کے بعد. ڈس انفیکٹنگ کی ارینجمنٹس آپ نے کرنی ہیں، یا تو آفٹر ایوری آور کلاس کے اندر ٹیبلز کے اوپر اور سرفیسز کے اوپر اسپرے کیا جائے. دس ول بی یور کال کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. کلاس کے اندر بچوں کی ڈیوٹی لگتی ہے یا جو ٹیچر وہاں آتی ہے پیریڈ میں اس کا یہ کام ہے، یا آپ نے ایکسٹرا سپورٹ اسٹاف کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جائیں گے اور کلاس ٹو کلاس ڈس انفیکٹ کریں گے. بٹ دس از امپورٹنٹ. اسی طرح ہینڈ واشنگ فریکوینٹلی، وہ تو بار بار ہر جگہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ٹائم ٹیبل میں بہت ساری چینجز ہوں گی، خاص طور پہ اگر الٹرنیٹ ڈیز پہ ہو رہا ہے. اور بہت جگہ پہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کور سبجیکٹس جو ہیں ان کو زیادہ ٹائم ٹیبل میں دیا جا رہا ہے. اور جو جیسے انگلش ہے، میتھس ہے، اردو ہے یا سائنس ہے، ان کو زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے. اور دوسرے سبجیکٹس جو کہ زیادہ ہیوی ڈیوٹی نہیں ہیں تو ان کو ویک میں 1 یا 2 دفعہ ان کی کلاسز کنڈکٹ کی جا رہی ہیں. تو یو ول ہیو ٹو لک ایٹ یور ٹائم ٹیبل ایز ویل. جب بات آتی ہے آپ کے اسٹاف کی، تو اسکول میں صرف بچے نہیں ہیں، آپ کا ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ دونوں اسٹاف ہیں. دے نیڈ ٹو بی ٹرینڈ اباؤٹ دیز نیو نارمز. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ ماسک پہنے اور آپ کے گیٹ پہ اگر کوئی کھڑا ہے اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا، یا جو بچوں کو ریسیو کر رہا ہے بندہ اسی نے جو ہے وہ پروٹوکولز فالو نہیں کیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ ٹریننگ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے لیڈر، ایز این اکیڈیمک لیڈر اینڈ ایز دا لیڈر آف دا انسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ مٹیریلس کی پروویژن بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے اسٹاف کے لیے ماسک یا ہینڈ سینیٹائزرز یا گلوز، یہ آپ کی رسپانسبلٹی، یہ آپ نے پرووائڈ کرنے، یہ ان کے اوپر نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے پورے اسٹاف کو پرووائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اسٹاف کو اس میں بھی ٹرین کرنا ہے کہ جیسے گیٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ 4 بندوں کا جھمگٹا نہ ہو. تو اگر جھمگٹا ہو جاتا ہے، ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دا پیپل، ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ٹیکل دس سچویشن. وہ کیسے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ بھائی یہاں پہ 4 لوگ نہ کھڑے ہوں یا جھمگٹا نہ بنائیں. کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ اگر سختی سے بات کریں گے تو ظاہر ہے پیرنٹس آپ کے پریشان ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جن ٹیچرز نے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی ہیں اور بہت سارا ایسا سپورٹ سٹاف تھا، جیسے ایڈمن کے بہت سارے لوگ، اکاؤنٹس کے لوگ، وہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی الٹرنیٹ ڈیز پہ اسکول آتے رہے ہیں. پلیز ایکنالج دیئر ایفرٹس سرٹیفکیٹ کے تھرو، یا اگر آپ کو ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا اس کے تھرو. لیکن the efforts of the staff must be acknowledged and the staff must be trained. آپ کے کلیننگ سٹاف سے لے کر آپ کے ٹیچنگ سٹاف تک ہر بندہ جو ہے، جو پروٹوکول بچوں کے لیے ہے، جو پیرنٹس کے لیے ہے، وہ ان سب پہ، آپ پہ اور آپ کے پورے سٹاف پہ لاگو ہوتی ہے. تو دے شوڈ بی ٹرینڈ ان اڈاپٹنگ دیٹ. اور سب سے آخر میں بی بولڈ، اعتماد سے بیٹھیں. یو آر دا لیڈر. آپ کا بیہیویئر از لائک این انفیکشن. اگر آپ پریشان ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں اینڈ یو آر نروس، تو پھر پورے اسکول انوائرمنٹ میں یہ نروسنس پھیل جائے گی. اس لیے آپ نے ہر سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے. ہر دکھ کا، ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ہونا چاہیے. سو کائنڈنیس، ڈگنیٹی اینڈ ویل بینگ آف دا اسٹاف اینڈ دا چلڈرن شوڈ بی دا کور آف یور انسٹیٹیوشن. ایک تو کائنڈنیس اس لیے بھی ضروری ہے کہ سب پریشان ہیں، سب جھنجلائے ہوئے ہیں، سب خوف زدہ ہیں. تو
آپ یو ایز اے لیڈر کین ایکچولی ہیلپ ایوری بڈی ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ یو کین ہیلپ ایوری بڈی کہ وہ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ فیل کریں. وزٹ ایوری کلاس، جس کلاس میں ٹیچنگ ہو رہی ہو روزانہ ہر کلاس کو وزٹ کریں اور دیکھیں، انشور کریں کہ کیا وہ ساری باتوں پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آلسو ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس، ٹاک ٹو دا اسٹاف، ٹاک ٹو دا پیرنٹس، بی اپروچیبل. جو بھی آپ سے بات کرنا چاہے، کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ سے پوچھنا چاہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی کنسرن شیئر کرنا چاہے، یو شوڈ بی اویلیبل دیئر ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹو ایڈریس دیئر کنسرن، کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کی طرف سے جائے گا آپ کی پوری اسکول کمیونٹی میں، بلکہ اسکول سے جڑی پوری پیرنٹس کی کمیونٹی میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی طرف سے جانی چاہیے. سو اٹس اے بگ ٹاسک، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ اسکولس فیزز میں شروع ہو رہے ہیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کچھ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اتنی سکسیزفل نہ ہوں. دیٹس وائی دس فیز تھنگ از اٹ ول ورک ان یور بینیفٹ، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اینڈ یو ہیو ٹو کیپ all these things in your mind, and hopefully everything will be fine. The students will start coming to the school and everything will go back to normal. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.